अस्सलामुअलैकुम सामईन इकराम, मैं रफ़िया नौशीन हैदराबाद से आज आपकी खिदमत में मरहूम मुज्तबा हुसैन का लिखा एक ताज़ियती मज़मून डॉक्टर ज़ीनत साजिदा के बारे में लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मज़मून मैंने मरहूम मुज्तबा हुसैन साहब की याद में मुनक़्क़िद शुदा प्रोग्राम में ज़ूम ऑनलाइन पर 9 जुलाई 2020 में पढ़ा था। तो सोचा आप सबके साथ इसे बांटूं, और अगर आपको ये मज़मून अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं ताज़ियती मज़मून ज़ीनत साजिदा के बारे में। ज़ीनत साजिदा जो अफ़साना निगार की सफ़ में एक अहम मुक़ाम रखती हैं। उर्दू दुनिया में ज़ीनत साजिदा एक ऐसा नाम है जो उर्दू अदब के साथ लाजिम व मलज़ूम बन चुका है। डॉक्टर ज़ीनत साजिदा, जिन्हें उर्दू दुनिया में ज़ीनत आपा के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के बारे में खाका लिखा था मरहूम मुज्तबा हुसैन ने। तो आइए मैं खाका पेश करती हूँ। हम जुमेरात के दिन अपना कॉलम लिखते हैं, लिहाजा बुध की शाम ही से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं कि ए परवरदिगार, उर्दू मुआशरे पर करम फरमा और उर्दू ज़बान व अदब की दराज़ी उम्र की खातिर उन अदीबों की उम्रों में भी इजाफ़ा फरमा जो उर्दू ज़बान में लिखने पढ़ने का काम करते चले जा रहे हैं, ताकि इस तरह हम उनकी रहलत पर ताज़ियती कॉलम लिखने से महफूज रह सकें। पिछली जुमेरात को हमने रिफ़त सिरोश की याद में अपना कॉलम लिखकर अखबार को रवाना किया ही था कि हम सब की महबूब हस्ती ज़ीनत साजिदा के सानह इर्तिहाल की जासूस इत्तला आ गई। बाज़ अहबाब का ख्याल है कि जिस रफ्तार से हम जाने वालों की याद में ताज़ियती कॉलम लिखते चले जा रहे हैं, अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब खुद हमारे गुज़र जाने की सूरत में कोई ढंग का ऐसा लिखने वाला जो हम पर कुछ लिख सके बाकी न बचेगा। मजीद अमजद ने ऐसी ही सूरत हाल पर एक खूबसूरत शेर कहा था। मैं रोज़ इधर से गुज़रता हूँ कौन देखता है, मैं रोज़ इधर से गुज़रता हूँ कौन देखता है, मैं कल इधर से न गुज़रूँगा कौन देखेगा, मैं कल इधर से न गुज़रूँगा कौन देखेगा। ज़ीनत आपा के गुज़र जाने का धड़का 12-13 दिन पहले से लगा हुआ था, जब इन्हें महावीर अस्पताल के ICU में शरीक करा दिया गया था। ज़हनी तौर पर हमेशा चाक़ व चौबंद और मुस्तैद रहने वाली ज़ीनत आपा इससे पहले कभी इस कदर बीमार नहीं हुई थी। यही वजह थी कि सुबह उठते ही हम इनकी बहू शगुफ्ता शाहीन या उनकी बेटी आमिना फ़िरदौस या उनके दामाद महबूब मुस्तफ़ा फ़िरदौस से उनकी खैरियत पूछ लिया करते थे। पिछली जुमेरात की शाम जब अचानक अपने आप ही मोहम्मद महबूब मुस्तफ़ा फ़िरदौस का फ़ोन आया तो हमने ताड़ लिया कि दक्कन देश की वो सांवली सलोनी, नर्म मुलायम और खुशगवार तमाज़त रखने वाली चमकदार धूप गुज़र गई, जो पिछली 6-7 दहाइयों से हैदराबादी मुआशरे, यहाँ की तहज़ीब और यहाँ की इल्मी और अदबी फ़ज़ा पर न सिर्फ ज़ौफ़िगन थी बल्कि साया फ़िगन भी थी। अब ठीक से याद नहीं कि ज़ीनत आपा को पहले पहल कहाँ देखा था। ये ज़रूर याद है कि गुलबर्गा इंटरमीडिएट कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी में उनके चल तरंग वाले अफ़साने ज़रूर पढ़ रखे थे। अब इन अफ़सानों के किरदार भी याद नहीं रहे। ताहम अवाइल उम्री में पढ़े गए इन अफ़सानों ने एक ज़हनी फ़ज़ा बना दी थी। कानों में घंटियाँ सी बज उठती थीं, दिल में जल तरंग के तार झनझना उठते थे। ऊदे ऊदे बादलों के पस मंज़र में रंग बिरंगे परिंदों की कतारें महवे परवाज़ हो जाया करती थीं। दक्कन की सांवली सलोनी शामें अक्स दर अक्स अपने पैरहन बदलने लग जाती थीं। सावन की घनघोर घटाएं दिल की खेती में उम्मीदों के
نئے نئے بیج بونے لگ جاتی تھیں اور محبوب کے خد و خال تو واضح طور پر دکھائی نہیں دیتے تھے، البتہ اس کی دید کی آس میں پانچوں حواس مضطرب ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ زینت آپا کو تو بہت بعد میں دیکھا، البتہ ان کی بعض چہیتی شاگردوں ناصرہ فضل اللہ، آمنہ مینائی، زیبا انصاری، طیبہ رفعت، رشید موسوی، عطیہ حفیظ، ذکیہ تقی، عفت موہانی، شریف النساء، صفیہ عریب، لائق صلاح، آمنہ انصاری، نسیمہ تراب الحسن وغیرہ کو گلبرگہ سے حیدرآباد آنے کے بعد دیکھا۔ سب کی سب اپنی استاد کی چہیتی، گرویدہ بلکہ دیوانی، اپنی استاد کے لیے ایسی والہانہ وابستگی، لگاوٹ، احترام اور عقیدت بہت کم شاگردوں میں دیکھی۔ زینت آپا ایک طویل عرصے تک ویمنس کالج میں برسر کار رہیں اور اس طرح ان کی خاتون شاگردوں کی اچھی خاصی تعداد سے ہماری ملاقات رہی ہے۔ یوں بھی ان کی ہونہار طالبات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ہمیں ایسا نہیں ملا جہاں ہم گئے ہوں اور زینت آپا کی کسی نہ کسی شاگرد نے ان کی خیریت نہ دریافت کی ہو۔ حالانکہ ان طالبات کی اکثریت اب نانیوں اور دادیوں میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن زینت آپا کی خیریت کچھ ایسی سعادت مندی کے ساتھ پوچھیں گی جیسے ابھی ابھی زینت آپا کی کلاس اٹینڈ کر کے کالج سے لوٹی ہوں۔ زینت آپا کے لیے ان کے دل میں جو عقیدت، جو خلوص اور احترام نظر آتا ہے، اسے دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ زینت آپا اپنی شاگردوں کو صرف سبق نہیں پڑھاتی تھی بلکہ ضرور کوئی پٹی بھی پڑھا دیتی تھی۔ صرف علم کی دولت پا کر کسی طالب علم کو اس قدر والہانہ انداز میں اپنے استاد کا معتقد، معترف، ممنون اور مشکور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے شک ہم نے بھی اپنے استادوں کا احترام کیا، صرف اس لیے کہ بعض استادوں کے ہاتھوں میں چھڑی بھی ہوا کرتی تھی اور ایک زمانے میں چھڑی کو بھی حصول علم کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ صرف ایک استثنائی صورت آرٹس کالج کے پروفیسر دورائے سوامی کی تھی، جو کسی بھی کلاس میں جب شیکسپیئر کو پڑھاتے تھے تو ہم بے ساختہ ان کی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے 4-5 برس بعد ایک دن ہم اتفاق سے آرٹس کالج گئے تو ایک کلاس روم میں سے پروفیسر دورائے سوامی کی آواز میں مارک اینٹونی کی تقریر سنائی دی اور ہم بے ساختہ بروٹس بن کر کلاس روم میں جا بیٹھے۔ ہمیں دیکھ کر دورائے سوامی کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی تھی وہ اب تک ہمیں یاد ہے۔ انہیں شیکسپیئر کے سارے ڈرامے زبانی یاد تھے اور کسی کتاب کے بغیر جب وہ ڈرامہ پڑھاتے تھے تو سما سا باندھ دیتے تھے۔ زینت آپا کی شاگردوں کا بیان ہے کہ وہ جب غالب کو پڑھاتی تھی تو غالب کو ہی پڑھاتی تھی اور غالب کے سوا کچھ نہیں پڑھاتی تھی۔ آج کے اساتذہ کا سا حال نہیں تھا کہ ذوق کو پڑھائیں تو سودا کا اور سودا کو پڑھائیں تو اس پر میر درد کا گمان ہونے لگتا ہے۔ وہ اردو کے ان اساتذہ میں سے نہیں تھی جو کہیں لیکچرر ہی لگ جاتے ہیں اور کسی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا پرزہ حاصل کر لیتے ہیں تو فوراً نقاد، محقق، پروفیسر اور دانشور وغیرہ بن جاتے ہیں۔ زینت آپا خالص استاد تھی، جیسے خالص شہد اور خالص دودھ ہوتا ہے، بغیر ملاوٹ والا۔ اپنی چہیتی شاگردوں سے ان کا رشتہ صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہ جاتا تھا، بلکہ ان کی شخصی زندگی کو سنوارنے اور خوشگوار بنانے کی خاطر وہ اپنی شفقتوں کے سائے کو حتی الامکان وسیع کرتی چلی جاتی تھی۔ زینت آپا کو ہم نے 50 کی دہائی کے آخری برسوں میں کسی تہذیبی پروگرام کے انعقاد کی تیاریوں میں مصروف دیکھا تھا۔ حیدرآباد زبردست سیاسی، سماجی اور معاشی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ بائیں بازو کی تحریکات بھی زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ انہیں حیدرآبادی تہذیب، حیدرآبادی رسومات، حیدرآباد کے میلوں، ٹھیلوں اور کھیلوں سے پیار تھا۔ حیدرآبادی گیتوں کی وہ رسیاں تھیں۔ حیدرآباد کے پھیری والوں اور سوئیاں پوت والیوں کی مخصوص آوازوں کو جمع کرنے کا بھی انہیں شوق تھا۔
دکنی زبان اور دکنی ادب و تہذیب کے فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتی تھی۔ زینت آپا اگرچہ محلہ فرحت نگر میں ہماری پڑوسن بھی رہیں، اور ہمارے اور ان کے گھر کے درمیان صرف ایک گھر کا فاصلہ تھا۔ وہ جس گھر میں رہا کرتی تھی اب وہاں ہمارے دوست ڈاکٹر مشتاق کا مطب ہے، تاہم انہیں ہم نے اپنے محلے میں کھلے عام نہیں دیکھا۔ ہمیشہ پردے کے رکشے میں ویمنس کالج جایا کرتی تھی۔ ابتدا میں وہ ہمیں ہمارے بھائیوں کی وجہ سے عزیز رکھتی تھی۔ بعد میں جب ہم نے مزاح نگاری شروع کی تو ان کی شفقتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ خود بھی بے حد بزلہ سند، حاضر جواب اور فقرہ باز خاتون تھی۔ کسی بھی محفل میں ہوتی تو اپنی باتوں سے محفل کو زعفران زار بنا دیتی تھی۔ ہم جب بھی دہلی سے حیدرآباد آتے تو بسا اوقات حمایت اللہ کے ساتھ ان کے ہاں ضرور جاتے تھے۔ حمایت بھائی کو وہ پیار سے چنو میاں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ ستمبر 1969 میں ایک شام حیدرآباد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ گنڈی پیٹ کا تالاب ٹوٹ گیا ہے۔ سارے حیدرآباد میں کھلبلی اور کوہرام سمجھ گیا۔ محبوب حسین جگر نے اس خاکسار اور زینت آپا سے کہا کہ ہم دونوں مزاحیہ انداز میں اس افواہ سے وابستہ اوٹ پٹانگ حرکتوں کے بارے میں اپنے تاثرات سیاست کے لیے لکھیں۔ چنانچہ ہم دونوں کے تاثرات چھپے۔ دوسرے دن زینت آپا ملی تو بولی، اے لپوٹ، تو نے فرضی قصے خوب کھڑ لیے اور نمک مرچ بھی خوب لگایا۔ ہم نے نظریں نیچی کر کے کہا، زینت آپا، مزاح نگار ہونے کی وجہ سے بسا اوقات زیب داستان کی خاطر کچھ نہ کچھ مبالغہ آرائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ بولی، مگر تو زیب داستان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ داستان چھوٹی اور زیب بڑا ہو جاتا ہے۔ فقرہ بازی اور برجستہ گوئی کا جو ہنر زینت آپا کے پاس تھا، ویسا ہنر ہم نے کسی اور خاتون کے ہاں نہیں دیکھا۔ لوگوں کو آج بھی وہ محفل یاد ہے جب اردو ہال میں جشن مخدوم کے موقع پر زینت آپا نے اپنے مخصوص انداز میں مخدوم کا خاکہ پڑھا تھا، اور ان کے ہر جملے پر محفل قہقہزار بن گئی تھی۔ حد یہ ہو گئی کہ ہم نے اس دن پروفیسر ہارون خان شیروانی اور پروفیسر حبیب الرحمان جیسے بزرگوں تک کو پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے دیکھا۔ زینت آپا باتیں بھی بہت مزے کی کرتی تھی۔ وہ کہے اور سنا کرے کوئی والا معاملہ ہوتا تھا۔ ہم نے حمایت بھائی اور ڈاکٹر رشید موسوی سے کئی بار کہا بھی کہ حیدرآبادی کلچر کے بارے میں ان کی باتوں کو ریکارڈ کر کے رکھ لیا جائے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے والی کوئی اور ہستی ہمارے درمیان نہیں رہ جائے گی۔ دکنی زبان اور دکنی تہذیب کے بارے میں ان کی باتیں ایک انمول خزانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کا تعلق گلبرگہ سے تھا اور ان کی ننیال کا تعلق عادل شاہی سلطنت کے علاقوں بیجاپور، رائے چور اور گوگی شریف وغیرہ سے تھا۔ ان کے خالازاد بھائیوں نذیر صدیقی، جو بعد میں کچھ عرصے کے لیے کرناٹک کے وزیر بھی بنے، اور عبدالصمد، سابق رکن پارلیمنٹ سے ہماری دوستی تھی۔ نذیر صدیقی زینت آپا کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، بے حد پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس حوالے سے بھی وہ ہمیں بہت عزیز رکھتی تھی۔ اگرچہ ان کی بینائی خاصی کمزور ہو گئی تھی، مگر یہ ان کی شفقت تھی کہ ہر اتوار کو ہمارا کالم بڑی پابندی سے اپنے ایک اسسٹنٹ سے پڑھوا کر سنتی تھی۔ آخر وقت تک ان کا حافظہ غضب کا رہا، جس کی مدد سے جب وہ باتیں کرتی تھیں تو ذہن کی کھڑکیاں کھل سی جاتی تھیں اور نئے نئے گوشے منور ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی من موہنی باتیں سننے کے لیے اب ہمارے کان ترستے ہی رہ جائیں گے۔ استاد سخن میر تقی میر نے اپنے علاوہ غالباً زینت آپا جیسے ہی ہستی کے بارے میں کہا تھا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ اسی کے ساتھ زینت آپا پر مبنی یہ تعزیتی مضمون ختم ہوتا ہے، اور اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔